दूसरों को देखो, शादी के मामले में पीछे हट के नहीं, इतना जल्दी इतना बड़ा टेंशन ले लेंगे। हाँ, इतना बड़ा टेंशन तो और है ही नहीं। शादी से पीछे हट रहा है, निकाह से पीछे भाग रहा है। लेकिन लड़कियों से नहीं, एक एक नहीं, दो दो नहीं, 10-10 गर्लफ्रेंड रख करके घूम रहा है, हरामखोरी कर रहा है, ज़िनाकारी कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अगर तुम्हें ताकत हो शादी निकाह करने की, खिलाने के पिलाने के, रहने रखने की, तो तुम जल्दी से निकाह कर लो। या माशर शबाबा मन इस्तता मिनकुम अल-बाअ फल्यतज़व्वज। लेकिन कितने नौजवान हैं जो लाइफ के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 30 साल हो गया, निकाह नहीं कर रहा है। लड़कियों के 25-25 साल क्रॉस हो गए, निकाह नहीं हो रहे। अब जाहिर सी बात है, निकाह नहीं कर पाओगे तो गलत रास्ता तो अपनाएगा, हर हाल में। इस वजह से आपने फरमाया, तुम में से किसी का बेटा बेटी बालिग हो जाए, जो जिम्मेदार है उसको चाहिए कि निकाह कर दिया जाए। जल्दी से अपने बेटों का निकाह कर दो जब निकाह करने की ताकत रखता हो, वरना समाज के अंदर भी हयाई, समाज के अंदर उड़ियाली फैल जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा फरमा दिया, अल निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। गर्लफ्रेंड रखना नबी की सुन्नत नहीं, बॉयफ्रेंड रखना ये नबी अकरम के दौर की औरतों का मामला नहीं था। उस दौर की औरतें नबी अकरम की इताअत इस अंदाज से किया करती थी। जलसों का हाल देखिए, अभी लड़कियों का मामला, आप अगर खुद से नहीं चलेंगे ना तो दूसरा धक्का मारते हुए निकल जाएगी। संभल करके चलने की जरूरत है। नबी अकरम ने सिर्फ इतना कहा था, औरतों जब तुम रास्ते में चला करो तो किनारे किनारे चलो, बीच में मत चलना। यह औरतों को सुनना था। नबी अकरम की ज़बान मुबारक से अल्लाह की कसम हदीस के अल्फाज हैं, औरतें चला करती थी और दीवार से इतना सट करके चला करती थी, कपड़े फटना शुरू हो गए, उनके कपड़े फटने लगे। बीच रास्ते में चलना गवारा न किया, समीना बाताना, नबी से सुना, इताअत कर लिया। हम मौलवी हजरात, उलमाए हजरात पूरी रात तकरीरें किया करते, इतने जलसों में बताया करते, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों में और लड़कों के दरमियान दोनों में इख्तिलाफ का मामला खत्म नहीं हो रहा है। नबी अकरम का हुक्म आज हम और आप मान नहीं रहे। औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है, लेकिन औरतें वहां बैठती नहीं है, बल्कि जो कपड़ा पहन कर की आई हुई है, मेकअप करके आई हुई है, मुकाबला किया करती है। मैं कैसी लग रही हूं, जरा मुझको तो देखो। यहाँ है मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही में जन्नत है, और इत्तिबा ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी मिल सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुतबा दे रहे मस्जिद नबवी में, खुतबा दे रहे, और खुतबा देते देते दरमियान आपने फरमाया, ये जिलिसु, खुतबा ही दे रहे थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। एक कदम मस्जिद के अंदर है तो दूसरा बाहर है। अल्लाह के नबी की आवाज उनके कानों से टकराई, इजलिसु, बैठ जाओ। आपने ये नहीं कहा है अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम बैठ जाओ, ये कान के अंदर ये आवाज आई थी। उसी वक्त उसी जगह पे मस्जिद के दरवाजे पे अब्दुल्लाह इब्न मसूद बैठ गए। अल्लाह के नबी खुतबा देते देते आपकी नजर पड़ गई और आपने देखा कि दरवाजे पे बैठा हुआ है, ये तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। आए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तुम दरवाजे पे क्यों बैठे हो? चलो वहां से उठो, जरा इधर से आ जाओ। तुमको वहां बैठने पे मजबूर किसने किया? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते, अल्लाह के नबी आपने खुतबा के दौरान फरमाया, मेरी कानों ने ये सुना, नबी की ज़बान से ये जुमला सुना, गवारा नहीं हुआ कि मैं अपने कदम को आगे बढ़ाऊं, वहीं पे मैं बैठ गया। नबी के फरमान की इताअत कैसे न करो, नबी की बात कैसे न मानो, कहीं आपकी बात न मानो तो कहीं हालात में बर्बाद ना हो जाओ। मेरे भाई नबी ने कहा, नहीं भाई आप
ادھر آ کر کے بیٹھیے، آپ کو میں نہیں کہہ رہا تھا، میں خطاباً کچھ اور کہہ رہا تھا کسی اور تعلق سے، لیکن تمہارے کام میں یہ سنا اجلسوا، تم بیٹھ گئے کہ تم نے اطاعت کر لی، تمہارا معاملہ ہے، لیکن ادھر آ کر کے بیٹھے۔ آج ہمارے یہاں قرآن و حدیث ہے موجود، لیکن کون قرآن مانتا ہے؟ کون حدیث کی خلافت کر رہا ہے؟ ہاں کون مان رہا ہے؟ اکثر و بیشتر قرآن و حدیث سے دور ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والا اپنے آپ کو جماعت کہتا ہے کہ میں وہ جماعت ہوں جو قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہوں، میرا اٹھنا اللہ کے رسول کے مطابق، میرا بیٹھنا وہ اللہ کے رسول کے مطابق، میری شادی بیاہ اللہ کے رسول کے مطابق۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر شادی بیاہ میں لگتا ہے غیروں کے طور طریقے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے، تمام رسمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں انگلی پہ اللہ کے رسول نے دیکھا سونے کی انگوٹھی۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مرد نہیں پہن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا مرد پہنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اتار دو، اور یا آپ نے اس کو اتار کر کے زمین میں پھینک دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے جہنم کی انگارے کو یا آگ کے انگارے کو تم نے کیسے اپنے انگلی میں پہن لیا ہے؟ یہ تم نے گوارا کیسے کر لیا؟ انگوٹھی تم نے کیسے پہن لی؟ پھینک دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ یہاں سے چلے گئے۔ صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لو، اپنی بہن کو دے دینا، اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا۔ چلو مردوں کے لیے تو حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے تو حلال ہے، اس کو اٹھاؤ اور تم جا کر کے گھر کے اندر دے دینا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی نظر اور حدیث نظر اس انگوٹھی کے اوپر پڑی ہے، اور میں اس کو پھر سے اٹھا کر کے اپنے گھر لے جا کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو دے دوں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ انگوٹھی اٹھانا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، شادی بیاہ میں اپنے سسرال سے انگوٹھی لینے والوں اور سونے کی ڈیمانڈ کرنے والوں، حرام چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے والوں، ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ کی اطاعت اپنے یہاں سے کیوں کر ختم ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں رسول کی اطاعت ہے ہی نہیں، فرما برداری ہے ہی نہیں۔ اطاعت رسول آج ہمارے سماج سے ختم۔ باب سسٹم چل رہا ہے کھانے پینے میں، کھڑے کھڑے کتے کی طرح کھا رہا ہے، یہ ہے طریقہ کھڑے کھڑے کھانے کا؟ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر انداز میں کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا، تکبرانہ انداز میں بولا۔ آپ نے فرمایا اب تو کبھی نہیں کھا سکے گا، اب تو دائیں ہاتھ سے کبھی نہیں کھا سکے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا دائیں ہاتھ سے اس نے کھانے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی کھا نہ سکا، نبی کی بات نہ مانی تو دنیا ہی میں سزا کو بھگت لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے لوگ ہیں جو نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ مکہ میں یہی تو فرق تھا کہ نبی کو وہ نبی مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہم نبی کو نبی مان رہے ہیں، نبی کو رسول بھی مان رہے ہیں، نبی کو خاتم النبیین بھی مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے۔ نبی کی جب تک نہیں مانو گے اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے لگو، پیروی کرنے لگو۔ محمد رسول اللہ کی پیروی ہے ہی نہیں،
غور کیجئے میرے بھائی کو، نبی نے جو حکم دیا یہ کرو وہی کرو، آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، رسول جو کس چیز سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے مکہ والے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، اللہ کے رسول کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے ایمان لایا تھا، لیکن اس دور میں وہ لوگ شراب کی بہت زیادہ عادی تھے، شراب سے بڑی محبت تھی۔ جیسے آج کل ٹھنڈی کے موسم میں آدمی چائے کتنا پیتا ہے، ارے کچھ نہیں ملے لیکن چائے چاہیے ٹھنڈی میں، اس دور میں شراب کا بول بالا تھا۔ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو سب سے پہلے لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے، شراب پیجیے، شراب سے بڑی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب قرآن کی آیت کریمہ اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو اعلان کر دیا اور کلمہ دیا کہ جاؤ سارے لوگوں کو بتا دو آج سے شراب حرام۔ ایک میسنجر، ایک اعلان کرنے والا، ایک آواز لگانے والا گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے اور مدینہ کی گلیوں میں چیختا ہوا چلاتا ہوا اعلان کرتا ہوا گزرتا ہے، اور لوگوں آج سے اللہ کے نبی اکرم کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے، یہ فیصلہ آ گیا، یہ ججمنٹ آ گیا، اللہ کے نبی کا یہ حکم آ گیا، کوئی آدمی شراب نہ پیے، شراب کو حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس، حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر انس پلا رہے، شراب پلا رہے، ان کے کانوں کے اندر بھی آواز آئی، اور کچھ لوگ تھے جو شراب پی رہے تھے، ابھی گلاس میں آدھا شراب باقی ہے، آدھا پی چکا ہے، لیکن نبی اکرم کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، میسنجر کی آواز ٹکرائی، آمنا وصدقنا، اے اللہ کے نبی ہم نے ایمان لایا ہے اور ہم نے تصدیق کی ہے۔ اسی وقت گلاس کو زمین میں پھینکا، گھر سے مٹی کو نکالا اور شراب کو گلیوں میں بہانا شروع کر دیا، اور اتنا بہایا پاس کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شراب سے گلی کے اندر اس طریقے سے پانی جیسے بہتا ہے اسی طریقے سے شراب گلیوں کے اندر بہنے لگا۔ میرے بھائیوں، نبی کی بات سننا تھا، فوراً اطاعت کر لیا، پوری رات بھر تقریر سننے کے بعد بھی وہی کریں گے جو کل کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نبی کی کہاں مان رہے، بس کہہ رہے نبی سے محبت ہے، لیکن حقیقی معنی میں نبی سے محبت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بولے ہم اپنے ابو سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنے ابو کی ایک بھی بات نہیں مانے، کیونکہ اپنے باپ سے آپ محبت کر رہے ہیں، اپنے فادر سے آپ محبت کر رہے ہیں، ایک بھی بات نہ مانے اور کہتے ہیں میں اپنے والد محترم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ سے ہم اور آپ کہیں کہ محبت ہے، ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر کسی بھی گوشے میں نبی کی اطاعت نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو، اتباع کرو، نبی نے جہاں پہ چلنے کا حکم دیا وہاں چلو، بیٹھنے کا حکم دیا وہاں بیٹھو، جہاں پہ جو کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس انداز سے اور جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے ویسے کرو، جہاں پہ جتنی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اتنی ہی پڑھو۔ اگر نبی نے اتنی نماز پڑھی ہے اور تم پڑھ کر کے پڑھو گے کہ نماز ہی تو ہے، ہم زیادہ پڑھ لیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں، وہ عبادت وہ نماز آپ کے منہ کے اوپر دی جائے گی اور آپ کو ثواب کی جگہ آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے، نبی کی ہم نے پیروی نہیں کی ہے، اس وجہ سے عبادت کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ میں نے یہ باتیں رکھی ہے، کیونکہ یہ چندے کا یہ ٹائم جو چندے کا ہے مجھ کو پہلے دے دیا گیا، کیونکہ مجھے کہیں اور نکلنا ہے، کسی اور پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے معذرت کے ساتھ کبھی پھر زندگی میں موقع ملا تو آپ کے سامنے خطاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس بات کی